चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का आसूद नोटिस ले लिया। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद हमारे मुआशरे का अलमिया बनता जा रहा है। आए रोज सुनने में मिलता है कि मासूम मुलाजिम बच्चे बच्चियां जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो तकरीबन हर घर में 8 साल से 17 साल तक के मुलाजिम बच्चे काम करते नजर आएंगे। उनके घर वाले पूरे साल की पेश की रकम लेकर गांव से उन्हें शहरों की बड़ी कोठियों में छोड़ जाते हैं और 50,000 से लेकर 1 लाख तक की रकम वसूल करके उन्हें मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं। उनके बच्चों के साथ मालिकान क्या सलूक करते हैं उनको उसकी खबर तक नहीं होती और ना ही कोई परवाह। इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में 35% घरेलू मुलाजमीन जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं तशद्दुद का निशाना बनाए जाते हैं। इसी तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 19 करोड़ अवाम में 45% मुतवस्सित तबका है जो गुर्बत बेरोजगारी के बायस अपने बच्चों की कफालत नहीं कर सकते। सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें हुकूमती सतह पर बच्चों की फलाह के लिए काम तो कर रही हैं, मगर कम उम्री में शादी और मुलाजमत और घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के लिए बनाए जाने वाले कवानीन पर अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद रोकथाम कैसे? अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। यकीनन ये मौजू आजकल हर टीवी चैनल पर ज़ीनत बना हुआ है खबरों की, और इस पे बहुत सारे टॉक शोज हो चुके हैं, मज़ीद भी होंगे, क्योंकि कोशिश यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया कर रहा है कि किसी तरह से एक लानत को ख़त्म किया जाए। मगर ये लानत कैसे ख़त्म हो सकती है? दाएं बाएं देखें तो आपको हर घर में कोई ना कोई ऐसा मुलाजिम बच्चा ज़रूर नज़र आएगा। हम महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खाने अपने बच्चों को लेके, ताकि उनका अच्छा वक्त गुजरे, वो अपने दोस्तों में फ़ख्र से बता सकें कि हम जी फला जगह खाने पे गए थे, और वो सोशल मीडिया पर ये स्टेटस भी लगा सकें, चेक इन कर सकें। लेकिन साथ ही साथ हम भूलते नहीं हैं कि अपने बच्चों की एक और बच्ची मेड को साथ ले जाएं और वो वहीं पे किसी न किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए, और फिर वो उससे कोई गलती भी सरजद हो जाए तो मुआफ़ी तो हम देने के बिल्कुल रवादार हैं ही नहीं। 3 मसाइल जो इस माशरे को यकीनन दरपेश हैं, जो पाकिस्तान को कभी भी मसाइल से बाहर नहीं निकाल सकते, जहालत के अलावा वो यही है कि हम इखलाकी गिरावट, लाकानूनियत और दरिंदगी के जो इंतहाई पस्त दर्जा होगा, सबसे लोवेस्ट लेवल होगा, उसको भी शायद क्रॉस कर चुके हैं। इखलाकी गिरावट इसलिए कि हम बिल्कुल शर्म नहीं महसूस करते छोटे छोटे बच्चों को मुलाजमत पे रखने की, ना हम बिल्कुल शर्म महसूस करते हैं कि जब हम रेस्टोरेंट्स पे जाएं, कहीं बाहर किसी ढाबे पे बैठे हैं तो कोई बच्चा लाके हमें चीज़ें सर्व कर रहा हो, हम उससे लेते हैं और फ़ख्र से लेते हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। तो ये तो हमारी इखलाकी गिरावट है। लाकानूनियत की बात जहाँ तक की जाए तो तैयबा एक ऐसी बच्ची है जो 2 साल एक ऐसे घर में काम करती है कि जहाँ का जो सरबराह है वो इंसाफ फराहम करता है लोगों को, और अपेरेंटली चाइल्ड लेबर के कवानीन पर फैसले भी सुनाता होगा। उसके अपने घर में क्या हो रहा है वो उससे बेखबर है, या फिर बाखबर भी है तो वो कुछ कर नहीं सकता। साथ ही साथ दरिंदगी की तो वर्स्ट मिसालें पाकिस्तान में पहले ही मौजूद हैं। ये किसी तरह से ना ख़त्म होने वाला सिलसिला हमें लगता है। क्या किया जा सकता है, सदेबाब क्या हो सकता है, इस पे हम प्रोग्राम्स ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। 1.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं एक अंदाजे के मुताबिक कि जो चाइल्ड लेबर में इसको बीमारी ही कह सकते हैं, इसमें मुब्तला हैं, और ये बीमारी हमारी दी हुई है, ना कि इन बच्चों की पैदा की हुई। बातचीत का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन इकबाल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही अच्छी दोस्त हैं हमारी, बहुत हसास हैं, और इसलिए अमरीन को हम बुलाना फ़र्ज समझते हैं इस किस्म की किसी भी प्रोग्राम में। थैंक यू डॉक्टर अमरीन फॉर जॉइनिंग अस। और फाइका हफीज़ हमारे साथ मौजूद, जस्ट राइट पर्सन के इस मौजू पर बात कर सकें और हमें एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है इस बारे में बता सकें। प्रिंसिपल भी हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल की, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से इनका ताल्लुक है, और साथ ही साथ
جو بھی بچے وہاں پہ جن جن کنڈیشنز میں لائے جاتے ہیں یا ریسکیو کیے جاتے ہیں تو ان کی جو سائیکالوجی ہے ان کو بہتر سمجھتی ہیں اور اس کے لیے ان کی مدد بھی کرتی ہیں. بہت شکریہ فائقہ. چلیں جی, بیفور وی اسٹارٹ دا پروگرام ہم آپشنز کے کچن میں دیکھتے ہیں کہ آج کیا بن رہا ہے. آئی کین سی سم بریڈ دیر, تو سینڈوچز لگ رہے ہیں ہمیں آج جو بن رہا ہے. اینی کیا بن رہا ہے؟ سینڈوچز ہی ہیں. ہاں جی, آج بنا رہے ہیں ہم چکن سینڈوچ. اور چکن سینڈوچ کے لیے میں نے چکن جو تھا وہ بوائل کر لیا تھا. بوائل کرنے کے بعد جو تھا اس میں نے سالٹ ایڈ کیا, اس کے ساتھ چکن پاؤڈر اور بلیک پیپر اسے کر کے, اور پھر مایونیز جو ہے اس میں اس کو سارا چکن پاؤڈر, ہاں چکن پاؤڈر بھی تھوڑا سا ایڈ کیا. یہ ڈفرنٹ ہے, میں تو نہیں کرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو میں لگاؤں گی, اس میں مایو ہے, تھوڑا سا کیچپ ہے, سالٹ ہے, وائٹ پیپر اور بلیک پیپر ڈال کے اس کو جو ہے میں وہ مکس کروں گی. واو لولی. تو یہ آپشنز کا چکن سینڈوچ اٹس ویری سمپل ٹو بی میڈ. کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ گھر پہ بنائیں اور ان کی ریسیپی سے بنا کے ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا. تھینک یو وینی. اور ڈرنکس میں کیا بن رہا ہے؟ ڈرنک میں آج ہم بنا رہے ہیں پائن ایپل کاکٹیل ڈرنک ہے. چلیں لو, سمپل, وہ جلدی بنا دیجیے گا, مجھے بہت پیاس لگتی ہے. بات چیت کا آغاز کریں گے. امرین, کیا مزید اب کرنا رہ گیا پاکستان کو اس قسم کی خبریں دیتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے, جہاں پر جانوروں کے حقوق کی بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے. یہ تو ہم جانور سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. مریم, اس میں آپ نے بات سٹارٹ کی کہ جہاں جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے پوری دنیا میں, ہم انسانوں کے ساتھ, اور اسپیشلی جب یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے جہاں پر ایک خبر فوراً سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر دنیا تک پہنچ جاتی ہے, وہاں پر ہمارے ملک کا, اور ایک اسلامی ملک جو کہ انسان کے حقوق کی بات کرتا ہے, وہاں پر امیج آپ دیکھیں کہ کتنا ڈسٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ہم صرف اپنی بات یا بچوں کی, یا یہ صرف ایک ملک کی نہیں, چونکہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے, تو اس وے میں بھی جو ہمارا پروجیکشن اور جس وے میں امیج پورٹرے ہوتا ہے پوری دنیا کے آگے. اور آپ ایکچولی مانیں کہ جب آپ باہر یا یورپین کنٹریز میں جب لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں جب پہلا کانسیپٹ آتا ہے, جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یا ٹیررزم کی بات آتی ہے, یا یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ پاورٹی ہے, بہت زیادہ ابیوزز ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہے کسی نہ کسی فارم میں. تو جو اوور آل جب امیج, اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہم سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اچھا پاکستان کے اندر آپ جو ہے وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں. تو جو اوور آل ایک امیج ڈسٹارٹ ہو گیا ہے, اور اس میں یہ بھی کہوں گی کہ میڈیا اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہا ہے لوگوں تک اویئرنیس دے کر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں نیگلیجنس بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. فائقہ, آپ بتائیے سچویشن کتنی بری ہے؟ یہ تو اس قسم کے واقعات آتے ہیں اور کچھ دن بعد ہم بھول بھی جائیں گے, ہمیں نہیں پتا ہوگا کون طیبہ کیا طیبہ, کیونکہ ہم کرتے کچھ نہیں ہیں بیسکلی. میں اپنے گھر میں یہ تو کر سکتی ہوں نا کہ میں اپنے گھر میں اور اپنے خاندان والوں کو بالکل الاؤ ہی نہ کروں کہ کسی بچے کو انگیج کریں. یہ بھی نہیں کرتے لوگ. کیا ہو رہا ہے ہمیں بتائیں کہ کتنا برا ہے اس وقت پورا. دیکھیے سینیریو جو اس وقت بنا ہوا ہے, میں نے جو اوور آل اس معاشرے میں دیکھا ہے, اسلام ریلیجن تو یہ بہت بات کی باتیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی فرسٹریشن ہے, کسی کو ٹینشن سٹریس ہے, کہیں سے بھی آیا ہے, کسی بڑے کو آیا ہے, تو کیا وہ بچے پہ ہی نکالنا ہے؟ کیوں وہ کمزور ہے, وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کر سکتا, آپ کو ہٹ بیک نہیں کرے گا, آپ کو کچھ کہے گا نہیں, تو میں بالکل فری بھی ہو گئے اور کوئی قانون مجھ پہ آئے گا بھی نہیں. یہ جو ایک فریڈم کا احساس ایک بڑے کے اندر ہے نا, سائیکلوجیکلی اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. ایک بڑے کو ریہیب کی ضرورت ہے کہ وہ کمزور ہی وکٹم کیوں. تمہیں کوئی فرسٹریشن آئی ہے, اس کا حل ہے, آپ مینٹرنگ پہ جاؤ, کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں چل جاؤ, ایکسرسائز کر لو, گو ٹو جم, ٹی وی دیکھ لو, کچھ اور نئی ایکٹیویٹی کر لو ادر دین کہ اس کو کسی کمزور پہ اتارا جائے. روزانہ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, میں کچھ اسٹیٹس شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو میں لاسٹ ایئر 2016 کی بات ہے, تو 65 کیسز آئے ٹارچر کے, اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ بڑے اچھے پوش ایریاز کیسز ہیں, جس میں سے سو کال جو پڑھا لکھا طبقہ ہمارے معاشرے کا, مائی گاڈ, ایلیٹ کلاس ہے یہ, وہاں سے وہ کیسز آئے ہیں. ٹارچر کا بچے تھے, اس میں زیادہ تر بچیاں تھیں, جس میں سے 27 کی FIR چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو نے خود لانچ کی ہیں اپنی مدعیت میں, کیونکہ ماں باپ یا وہ ڈرتے تھے یا وہ اس قابل نہیں تھے, غریب تھے, وہ نہیں کر پاتے تھے. تو بیورو اس طرح سے ہیلپ کر رہا ہے ان سب لوگوں کی اس ٹارچر کیسز میں. پلس جب یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں, ہم نے ان کی لیگل ایڈ کرتے ہیں, ان کی فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں, سائیکلوجیکل ہیلپ ہوتی ہے, میڈیکل ہیلپ ہوتی ہے, ایون ہاسپٹلس میں ایڈمیشنز تک ہم خود کرواتے ہیں. اور چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ادارہ ہے, یہ تمام اپنی فنڈنگ کے ذریعے, گورنمنٹ فنڈنگ کے ذریعے ان بچوں کی ہیلپ کر رہے ہیں.
فائقہ یہ تو آپ نے بتایا کہ پروٹیکشن بیورو کر کیا رہا ہے, پروٹیکشن بیورو کے کیا ریچ ہے لوگوں میں, اس پہ بات ہم کریں گے. ساتھ ساتھ جو بچے ہمیں سڑکوں پہ نظر آتے ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر امرین بتائیے, ہاؤ ڈو یو تھنک کہ ہمیں اس مسئلے کو ٹیکل کرنا ہے, مسئلہ کہاں پہ ہے, کیسے ٹیکل کرنا ہے, ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک دس شو فارورڈ, لیٹ می نو دس. اچھا, جب اس کو آپ بات کرتے ہیں تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ ہے جو آپ نے کویشچن پوچھا, لیکن ناظرین کے لیے میں تھوڑا اس کو ایزی کر کے بتاؤں گی کہ ٹیکل کرنے کی جب بات آتی ہے تو یہ اتنی بڑی ایک مافیا ہے مریم, یہ اتنی بڑی مافیا ہے جس میں کہ رن اویز بچے بھی آتے ہیں جو گھروں سے بھاگتے ہیں, ان میں وہ بچے بھی آتے ہیں کہ جو ماں باپ غربت کی وجہ سے, جیسے انہوں نے کہا, اپنے بچوں کو آگے بیچ دیتے ہیں, آپ نے ڈاکومنٹری میں بتایا ایک سرٹن اماؤنٹ کے عوض, اور اس کے بعد ان کو بھول جاتے ہیں. اس میں وہ بچے بھی ہیں جن سے فورس پروسٹیٹیوشن کروائی جاتی ہے, اس میں وہ بچے ہیں جن سے بیگری, جن سے جو بھیک مانگنا وہ بھی کروایا جاتا ہے, اور پھر ایسے ہی بچے آگے نشے کی لت میں بھی جاتے ہیں. اس میں وہ بچے بھی ہیں جن کو گھروں میں چھوڑا جاتا ہے, ٹک شاپس پہ چھوڑا جاتا ہے, ورک شاپس پہ چھوڑا جاتا ہے. یہ صرف آپ ایک طیبہ کی کیس کی بات کر رہی ہیں جو فارچونیٹلی میڈیا کے اوپر آ گیا اور اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا, لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بھی معاملہ ٹھپ ہو جائے گا, اینڈ پیپل ول فرگیٹ اٹ. یہ ہماری ایک نیچرل سائیکالوجی اور ایک نیچرل ٹینڈنسی ہم میں بن چکی ہوئی ہے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ ہم ڈی سینسٹائزڈ ہو چکے ہوئے ہیں ان سب چیزوں کے لیے, وچ از ناٹ نارمل. ہم ہر روز سنتے ہیں یہ ہوا, یہ دھماکے ہوئے, ان لوگوں پر, بچوں کے ساتھ یہ ہوا, اور کچھ دن بعد ہم بھول جاتے ہیں. اب یہ ساری ابیوزز کی ٹائپس ہیں. چائلڈ سیکشل ابیوز اگر آپ دیکھیں, ڈومیسٹک فزیکل وائلنس بہت زیادہ جو ہے وہ, تو یہ اگر آپ گلوبل ان کمپیریزن ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو باقی دنیا کے اندر اسپیشلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر چائلڈ سیکشل ابیوز, چائلڈ لیبر بیسیکلی دیکھا جائے تو اس کی جو روٹ کاز ہے دیٹ از چائلڈ لیبر. آپ بچے سے کام کروا رہے ہیں, تو جو لاز ہمارے بنتے ہیں وہ اس طریقے سے اسٹرکٹلی امپلیمنٹ نہیں ہوتے کہ 18 ایئرس سے پہلے تک nobody is allowed to work. اب اگر اگین اس کی آپ روٹ کاز پہ جائیں کہ بچے چائلڈ لیبر پہ فورس کیوں کیے جاتے ہیں, تو اس کا پاورٹی سے الٹیمیٹ کہیں نہ کہیں کنیکشن آتا ہے. اور زیادہ جو لوور کلاس کے اندر جو لوگ ہیں, ایک تو ان کا یہ ہے کہ ان کے گھر کے افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ان کا ایک پوائنٹ آف ویو, جب میں ذرا ان سے بات چیت کرتی ہوں, جب کبھی میں پوچھتی ہوں کہ آپ اتنے زیادہ جو بچے پیدا کر رہے ہیں اور ان کو گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں کام کے لیے, تو دے تھنک کہ ہمارا سورس آف انکم ہے یہ. تو اس چیز کا ان کو آئیڈیا نہیں کہ جتنے زیادہ گھر کے اندر افراد ہوں گے اتنا ہی زیادہ ان کو کھانا, اتنا ہی زیادہ چیزیں زیادہ ہوگا, ایکسپینسز بھی زیادہ ہوں گے. سو ان کا ابھی تو یہاں پر جب بات آتی ہے روٹ کاز کی, جب ہم نے کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنا ہو, مریم ٹریٹمنٹ کرنا ہو, تو بہت ضروری ہے اس کی روٹ کازز پہ ہم دیکھیں, اور روٹ کاز اس کی چائلڈ لیبر ہے, اور چائلڈ لیبر سے دین پاورٹی جو ہے, اور الٹیمیٹ ایجوکیشن سے اٹ بگنس. کیونکہ یہاں ایک تھوڑا سا میں پوائنٹ بتاؤں گی کہ یہ آپ نے جو طیبہ کا کیس کہا, یہ ایک پڑھے لکھے گھر کے اندر کا یہ کیس ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ فزیکل وائلنس کا فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جس طرح سے سامنے آیا ہے, اور یہ کوئی عام تشدد نہیں ہے. اور اس میں یہ بتانا میں بہت ضروری سمجھوں گی کہ کچھ لوگ ہماری سوسائٹی کے اندر سائیکوپیتھس ہیں, سیڈسٹ ہیں, جو کہ who get satisfaction by inflicting pain to others, وہ دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہمارے سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ سو کالڈ نارمل جو پھر رہے ہیں, ان پہ بھی ایک تھوڑا سا ان کے اوپر رولز اور لاز اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیے جائیں. اور جو لوگ 18 ایئرس سے کم بچوں کو اپنے گھروں میں ملازمت پہ رکھتے ہیں, ٹک شاپ پہ رکھتے ہیں, تو ان بچوں کو صرف نہ ان کے گھر والوں کو نہ پکڑا جائے, بلکہ جو رکھتے ہیں ان کو پکڑا جائے, جو رکھتے ہیں ان کو obviously پکڑا جائے. بالکل. معصومہ نے ہمیں کال کی ہے لاہور سے. السلام علیکم معصومہ. وعلیکم السلام. مریم کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک معصومہ. ہاں جی, یہ کہ میں نے اپنے اینڈ پہ ایک کوشش چھوٹی سی کی جو کہ ناکام ہو گئی. میں نے جو ہمارے گھر میں میڈ آتی ہے اس کی بیٹی کو میں نے کہا کہ اس کو تعلیم دلواؤ, میں اس کے سارے ایکسپینسز دیتی ہوں, میں نے دے بھی دیے. اب کیا ہوا جی, وہ جی اس کا باپ نہیں مانتا. تو میں یہی سمجھتی ہوں یہ جہالت جب تک ختم نہیں ہوگی نا ذہنوں سے لوگوں کے, تو پھر یعنی کہ بندہ کوشش بھی کرنے. ہاں, تو یہی ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو پکڑ کے نا تو ان کی بھی ذرا پٹائی کریں, ایسے آدمیوں کی کہ اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں پڑھاتے اور ان کو کیوں گھروں میں کام کرنے بھیجتے ہیں. بالکل. تھینک یو معصومہ, یہ ایکسپیرینس آپ نے شیئر کیا. بلکہ یہی اگلا سوال بھی ہوگا فائقہ سے, کیونکہ ہم بھی اکثر فائقہ جب جاتے ہیں کھانا پینے اور کوئی بچہ ہمیں سرو کر رہا ہوتا ہے, تو میں نے کہا ایک آدھ بچے کو کہ بھائی تم اسکول کیوں نہیں جاتے, آؤ میں تمہیں ایڈمیشن کراؤں, بھاگ جاتے ہیں وہ, they don't want it. تو یہ کیا معاملہ ہے, کیسے کیا جائے ٹھیک اس پورے؟ اچھا, یہ چیز ہے, میں اس میں چائلڈ رن اوے بھی ایڈ کروں گی. ماں باپ اپنے بچوں کو یہ بتاتے نہیں کہ ایک حقوق اور فرائض.
ना وہ فرائض پورے کرتے ہیں ایز اے پیرنٹس. اچھا کھانا دینا, ان کی پروٹیکشن کرنا, کسی نے کو تنگ کیا مارا اس کو جا کے پوچھ کے آنا, بچے کو گائیڈ کرنا, بیٹا ایسے سے پروٹیکٹ کرنا اپنی باڈی کو, اپنے آپ کو, دوسروں سے, باہر کیسے نکلنا ہے, پڑھنے کے لیے جانا ہے. اب جب ماں باپ یہ گائیڈ نہیں کرے, اپنے حقوق پورے نہیں کرے, تو بچوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے, سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے, ان کی تربیت پراپر نہیں ہے. بچہ کیا کرتا ہے, گھر سے بھاگ جاتا ہے. جب وہ گھر سے بھاگتا ہے, سڑکوں پہ آتا ہے, تو یہ جو مافیا ہے پھر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. مافیا اس کو پتہ ہے کہ محبت دینی اس بچے کو, محبت سے اپنے پاس لے لیتا ہے, اینڈ دین جب اپنے قابو میں کر لیتا ہے پھر وہ نشے پہ, پھر وہ ظلم کرتا ہے, کیونکہ محبت سے وہ سڑک سے لے گیا, پھر اس نے ظلم کیا. تو یہ بات آتی ہے ان پیرنٹس پہ کہ یہ تربیت تعلق, ان کو بتائیں کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ کیا ہو میرے لیے. بچے کو اپنی پہچان آپ جب ایسے ماں باپ کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں کہ جن کے بچوں پہ تشدد ہوا ہو, چاہے وہ سیکشول ابیوز ہو چاہے فزیکل ابیوز ہو, تو وہ ماں باپ کیا کہتے ہیں, کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ میں آپ کو چاہتی ہوں کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ باتیں جو آپ بتا رہی ہیں کہ جی ہمیں اپنی پروٹیکشن کرنی چاہیے, میری باڈی کی حفاظت کرنی ہے, اس کو پراپر ٹائم پہ کھانا پینا دینا ہے, باہر کسی نے کچھ مارا گالی دی تو اس کو دیکھنا ہے. یہ تو ہمارے ماں باپ نے بھی کبھی نہیں کیا جی, یہ تو ہمارا ٹریڈیشن اور کلچر ہی ایسا چلا آ رہا ہے. جھگی کے بچے ہیں, مٹی پہ بیٹھنا ہے, مٹی پہ بیٹھیں گے, جہاں چاہیں گے باتھ روم کریں گے, جہاں چاہیں کھانا کھائیں گے. آپ کہتے ہیں کھانے پینے کے بھی ٹائمنگز ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں اس بات کا. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے اب ہم آپ کو گائیڈ تو کر رہے ہیں نا. وہ تعلیم کی کہاں تک بات ہے یار, جو سارے کیسز ہیں پوش ایریاز کے ہیں, تو جس گھر میں یہ بچی ملازم تھی وہ تو تعلیم یافتہ تھے, وہ تھے, لیکن جس بچی پہ تشدد ہو رہا ہے اور جو اس کو وہاں پہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ تو پوش ایریا سے نہیں ہے نا, اور یہ وہی افورڈ کرتے ہیں جو پوش ایریا کے لوگوں نے نارم سیٹ کر لیا کہ غریب کا بچہ ہے تو اس کو کیا پتا ہے, اس نے میز سے بیٹھ کھانا کھانا ہے, اس نے باتھ روم جانا ہے, یہ جو مرضی کرتا رہے. وی ڈیم کیئر, ہمیں ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو تربیت ایسے دی تو یہ میرا بچہ ایسے چلے گا. چل فائقہ ایک بات بتائیں, کبھی کسی کو سزا بھی ملی ہے؟ دیکھیں جی سارے کیسز جو ہیں ان پہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں, کیسز پروسیس میں چل رہے ہیں. اب سزا جو ہے یہ قانون کے معاملات ہیں, پروسیس نہیں ویسے پوچھ رہی ہوں, کبھی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. بہت ہلکی پھلکی اس طرح سے ہو جاتی ہیں کہ جیسے کچھ پیمنٹس دے دیتے ہیں یہ لوگ, ہے نا, ضمانت ہو جاتی ہے. 30,000 روپے بھی دیے گئے ہیں, یعنی کہ اس بچی کے زخموں کی قیمت 30,000 روپے سیٹ کی گئی ہے. یہ بھی شاید کافی دے دیے میرے خیال میں, غریب تو لاکھوں دیتا ہے. وہی بات ہے کہ مک مکا والا جو ہمارا یہ ٹرینڈ ہے نا, مک مکا کرنا اور پیسے دے کے جو ہے وہ چیزوں کو کر لینا, اور پھر پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اس میں شامل ہے. میں آج اس ٹاپک کے تھرو یہ ضرور ایڈ کروں گی کہ پوری ایک مافیا ہے. نہیں آف کورس پورا ایک سسٹم ہے جو پاکستان میں یقیناً پھر لوگوں کا انصاف پہ سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے, اور ہم لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے. امرین مجھے یہ بتائیں, سب سے پہلے اب اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. اپنے گھروں میں بھی جب ماں باپ بچوں کو مارتے ہیں, مارنے کی سائیکالوجی کیا ہے؟ کیونکہ بچہ اس مار کا امیون ہوتا جاتا ہے اور وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں ہمارا تو مار کا بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا. اب تم ہی دیکھو بھائی, یہ والی جو چیز ہے, مار پیٹ کرے کیوں کوئی؟ دیکھیں فزیکل جہاں بات آتی ہے مار پیٹ, کچھ لوگ جو پرانی جنریشن ہے وہ ابھی بھی اس چیز کی بلیور ہے کہ بچے کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تھوڑی بہت مار پیٹ, لیکن وہ مار پیٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو آپ بات کر رہی ہیں. جو ایکچوئل فزیکل وائلنس کی بات ہے جو آپ سکولوں میں آپ دیکھیں, آپ یہ بھول رہی ہیں سکولز کے اندر جو ٹیچرز جو فزیکلی ابیوز کر رہے ہیں, اور آپ نے کتنے کیسز میڈیا پہ بھی دیکھے ہیں. تو جہاں پر آپ بچے کو تعلیم دے رہے ہیں مار کے, پھر آپ مدرسوں میں بھی میں اس کا ایڈ کروں گی کہ جو ہمارے مدارس ہیں وہاں پر بچوں کو جب دینی تعلیم دی جاتی ہے تو ان کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے. اور بلیو می کچھ بچے میرے پاس مدارس کے اور ان کے آتے ہیں جو بعد میں سائیکولوجیکل بچے پیشنٹ بن جاتے ہیں, لٹرلی وہ پیشنٹ بن جاتے ہیں. تو یہ سارے ہم چائلڈ ابیوز کی کیٹیگری میں اس کو لیں گے. اور آپ نے جو بات کی کہ اس کی سائیکالوجی, دیکھیں مریم یہ پھر وہی بات ہے کہ بڑی ایک فائن اس کی جو ہے نا وہ ہمیں ڈیمارکیشن کرنی پڑے گی. مجھے یہ I may be wrong in my perception, لیکن جو ایوولوشنری ایک پروسیس ہے, جو ایک سینس آف پاور اور سینس آف ڈومینیشن ہے انسان کے اندر ایگزیکیوٹ کرنے کی, وہ جو ہے بیسیکلی ہم سے یہ جانوروں والا کام کرواتی ہے. آپ نے کہا کہ ہم جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, اور واقعی ہمارے ہاں وہ جنگل کا بھی قانون نہیں ہے. تو جو ایک سینس آف پاور اور سینس آف ایگزیکیوشن کہ یہ بچے جو ہمارے انڈر کنٹرول ہیں, اور اسی سے میں آگے اس کو وائلنس پہ جاؤں گی کہ گھروں میں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو مار پیٹ کرتے ہیں وہ بھی اسی کی ہے سینس آف پاور. وہ اپنا ایگریشن گھر آ کے نکالتے ہیں, اور لیٹس سے اگر ہسبینڈ نے وائف پہ گھر آ کے ایگریشن نکالا ہے تو بیوی جو ہے وہ اپنے بچوں پہ نکالتی ہے. میں نے کئی دفعہ ہسبینڈ وائف کی لڑائی میں عورتیں بچوں کو مار رہی ہوتی ہیں, بچے مار رہی ہوتی ہے. تو یہ فرسٹریشن اور اینگر ہے جو کہ یہ فینومینا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک فرسٹریشن اور اینگر ہے جو کہ ہم
डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। लेट्स से अगर हम अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी टीचर्स ने मार्क्स कम दिए क्योंकि उन्हें घर से जो है वो उनकी लगता है शौहर से लड़ाई हुई है, तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम ये जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन को डिस्प्लेस करते हैं, और जैसे फाइका ने बताया कि जो छोटे बच्चे मासूम होते हैं, इमैच्योर होते हैं, तो इट इज़ ईजी टू प्ले विद देम। ठीक है, फाइका का एक्सपीरियंस मैं पूछूंगी कि मुख्तलिफ बच्चों के साथ कैसा रहा, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास जो बच्चे आते हैं उनको लाने का प्रोसीजर क्या है, जाता है कि अगर हमारे पास भी कोई ऐसे केसेस हों तो हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और क्या होगा नतीजा। वील आस्क अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू नियो पाकिस्तान, और ऑप्शंस के किचन में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे एनी ने क्या बनाया है, कॉकटेल ड्रिंक, ऑप्शन स्पेशल कॉकटेल ड्रिंक, कॉकटेल है, और ये पाइनएप्पल इसमें ज़रा ज़्यादा है। वेरी नाइस। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन मौजू पे, हम यकीनन आपके भी इनपुट शामिल करेंगे। कुछ सवालात मैंने लिखे हैं जो सोशल मीडिया पे लोगों ने मुझसे किए कि अपने मेहमानों से करो, लेकिन बिफोर वी मूव ऑन एग्जैक्टली पाकिस्तानियों की आवाज़ क्या है इस पूरे मौजू पे, ये हम जान लेते हैं। बच्चों पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, काम वो मजबूरी है उनके, काम है, गुर्बत है हम लोगों में, पढ़ाई उनको करनी चाहिए, लेकिन उनको अभी वसाइल नहीं मिल रहे। कानून हर चीज़ का मौजूद है, कानून पे आमद दरामद लोग नहीं करते। बच्चों को ना पहले पढ़ाना चाहिए, जो छोटी साल की उम्र के, उनको ये सड़कों पे काम नहीं करना चाहिए इनको। अच्छी बात नहीं है अगर वालिदैन अपने घरों में बच्चों को दूसरों के घरों में भेजते हैं, तो उनको पूरा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि उनमें आया, उनको विजिट करना चाहिए, उनके बच्चों के साथ वहाँ पे कैसा सलूक हो रहा है, खाली सैलरीज लेना नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर कानून बनाया जाए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए, क्योंकि यहाँ पे कानून तो बहुत है लेकिन उस पर अमल नहीं है। आज अगर हम अपनी नस्ल को, जो 10, 12, 14 साल के बच्चे हैं, इनको घरों में काम पे लगा देंगे तो आइंदा हमारी जो नस्ल है उसका क्या बनेगा। ये जज साहब के घर जो बच्ची काम कर रही थी तो जज के कानून से बालातर था। हमें कोशिश करनी चाहिए कि छोटे बच्चों के साथ, चाहे वो नौकर ही क्यों ना हो, उनके साथ बहुत खुश उसलूबी से और प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। ऐसा कोई कानून बनाएंगी कि जिस पे जो अमल दरामद हो के बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पे जो मुलाजिम हैं वो सेफ हो जाए। अपना बच्चा तो कोई नहीं मारता ना, फिर दूसरे के बच्चे को क्यों मारे। क्या बात है, ये जो खातून ने लास्ट बोला, लव हर फॉर दैट। जब अपने बच्चे को आप नहीं मारते इस तरह से तो दूसरे के बच्चे को क्यों मारे। देखिए, वक्त किसी का भी नहीं होता, हम ये बात जानते हैं कि किसी का तख्त भी उलट जाता है और वो अर्श से फर्श पे आ जाता है, कोई फर्श से अर्श पे चला जाता है। वक्त का नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो कल को अगर हमारे बच्चों के साथ कोई ऐसा सलूक हो, खुदा न खास्ता, तो आपको कैसा लगेगा। प्लीज़ 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 इंसान बनिए थोड़ा सा, जो लोग छोटे छोटे बच्चों घरों पे रखते हैं। यकीनन अमरीन ने भी एक बात की कि वो इनके पास भी ऐसा ही केस आया, इन्होंने इनकार किया एक बच्ची को रखने से मुलाजमत पे, तो उन्होंने उसकी माँ ने कहा कि जी आप नहीं रखोगे, कोई और रख लेगा। लेकिन आप कम से कम अपने सर पे तो ये गुनाह ना लें। इस तरह से अगर आप लोग सब मिलके करेंगे ऑब्वियसली फिर वो नहीं करेंगे। बहरहाल कुछ जो यहाँ पे तजावीज़ आई थी अमरीन, उसको मैं शामिल करूँगी, लेकिन हाँ आप बात करना चाह रही थी कि जिन बच्चों पे तशद्दुद होता है, फिज़िकल और मेंटल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है उस बच्चे के ऊपर और कितना देर पा है। इसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं। जिस घर में एक बच्चे के ऊपर जो मुलाजमा है, तशद्दुद हो रहा है, और जो ये केस आया है, उन लोगों के लिए मैं उनकी आंखें खोलने के लिए मैं बता दूं कि जब आप अपने बच्चों के सामने घर की मुलाजमा को डांटते हैं या उस पर तशद्दुद करते हैं, तो आप अपने बच्चे को सबसे पहले क्या एजुकेट कर रही हैं, उसकी क्या तरबियत कर रही हैं। ठीक है, यही बच्चा जब, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस विक्टिम के ऊपर नहीं हो रहा, बल्कि उसका इम्पैक्ट जो उसके अपने बच्चे घर के अंदर हैं उन पे भी हो रहा है। सो ये नाजरीन को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मत समझें कि आपके बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होते। नंबर 2, जिन बच्चों के ऊपर आप मरियम थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपको कोई फ़िज़िकल टॉर्चर करे, आप कहीं से जा रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी कोई फ़िज़िकल टॉर्चर करे तो आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। आपको कोई गाली ही दे, आपके ऊपर कोई शाउट करे, तो उसका कितना देर जो है, क्योंकि उसके ज़ख्म कभी नहीं भरते। इस बच्ची को अगर आप देखें, तैयबा का जो केस है या जिस तरह के और बहुत से केसेस हैं, ऐसे बच्चों के शायद जो फिज़िकल ज़ख्म है, मैं ये कहती हूँ कि वो कुछ भर जाएंगे कुछ दिन बाद, लेकिन उनके जो
جو ان کی روح کے اوپر یا جو ان کے برینز کے اوپر اس کے بعد امپیکٹ آتا ہے سائیکولوجیکلی, نفسیاتی طور پر, ساری عمر کے لیے ان بچوں کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے. یہ وہی بچے ہیں جو بعد میں گھروں سے بھی بعض اوقات بھاگ جاتے ہیں تنگ آ کر. یہ وہی بچے ہیں جو کہ بعد میں نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں. یہ وہی بچے ہیں جو چوریاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں فار دا سروائیول, اپنے زندہ رہنے کے لیے. تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک برائی ہے جس سے فردر برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اور اس میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ اگر اب بھی ہماری جوڈیشری اور اگر اب بھی یہ انصاف نہیں ہوتا ان کیسز کے اوپر, تو دین آئی ایم سوری ٹو سے ہمارا سسٹم پیرالائزڈ ہو چکا ہے. پھر ہم چاہے یہ پروگرام ہی چکا ہے اب کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ ہم صرف یہ پروگرامز پہ آ کے بات کر کے ان ٹاپکس کے اوپر اور کچھ دن بعد بدل جائیں گے. سو میرا خیال ہے کہ اس کیس کو سیریسلی یقین کریں فائقہ کہ یہ پروگرام میں کرنا بھی نہیں چاہ رہی تھی. یہ لوگوں کی انسسٹنس پہ کیا میری ٹیم کی, کیونکہ اتنے پروگرامز ہو چکے ہیں. میں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی نیا سوال ہے نہیں, اور مجھ سے بہت بڑے بڑے اینکرز ہیں, سینئر صحافی ہیں جنہوں نے لکھا بھی ہے, پروگرامز بھی کیے کہ شاید ہوش آ جائے, لیکن نہیں آ رہا. فائقہ بتائیے اب مجھے کہ یقیناً پاکستان میں بھی دوسرے ممالک کی طرح چائلڈ لیبر ایک جرم ہے. اس جرم کے ہم سب مرتکب ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ریاست کی ذمہ داری ہے ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, وہ بھی نہیں ہو رہا. کیا کیا گیا ہے اب تک؟ آپ لوگوں کے اینڈ سے کیا کیا گیا؟ دیکھیں, گورنمنٹ کا ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو. ہماری مکمل ایفرٹس ہیں, ہمارے 7 ڈسٹرکٹس میں ہم آپریشنل اس وقت ہیں, ہماری ہیلپ لائنز ہیں, ہمارے اوپن ریسیپشن سینٹرز اس وقت ایکٹیو ہیں, ہماری آؤٹ ریچ سروسز اس وقت ایکٹیولی چل رہی ہیں. جتنی بیسٹ سروسز ہم دے سکتے ہیں ہم اس وقت دے رہے ہیں بچوں کو. آپ کو میں فگرز شیئر کرتی ہوں. لاسٹ ایئر کے 7087 بچے آل اوور پنجاب ہم نے ریسکیو کیے, اور میں سے کتنے بچوں کو ری یونائٹ کیا؟ 6422 بچوں کو ہم نے ری یونائٹ کیا ان کی فیملیز کے ساتھ. ہمارا ہر سیکشن کام کر رہا ہے, وہ سائیکولوجیکل سیکشن ہے, وہ چاہے فالو اپ سیکشن ہے جو بچوں کو ڈھونڈتا ہے. بچہ ایون ایک کلو بھی دے دیتا ہے نا, ایک یہ فون نمبر ہے, یہ علاقہ, یہ مسجد, محلہ, تو ہماری ٹیمز اسی وقت فیلڈ میں چل جاتی ہیں, ایکٹیو ہوتی ہیں. ہمارے اوپن ریسیپشن سینٹرز ہیں, وہ اس وقت ایکٹیو ہو کے سڑکوں پہ, محلوں پہ, چوراہوں پہ, شرائنز پہ جا کے بچوں کو لے کے آتے ہیں. ہمارے ریسکیو آپریشنز ہوتے ہیں جو نامینیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں, جو ریڈ لائٹ ایریاز ہوتے ہیں, جو اسٹریٹس پہ بیگرز ہیں, ان بچوں کو لے کے آتے ہیں. ملٹیپل سروسز دے رہے ہیں. اینڈ دین پھر لیگل ایڈ ہے, میڈیکل ایڈ ہے, سائیکولوجیکل, اینڈ دین اسکول. وہ بچہ میرے پاس جب آیا ہے, بچہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ پڑھنا نہیں چاہتا, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ میں اور اس میں کیا فرق تھا؟ وہی ہے, جسمانی ساخت بھی وہی ہے, انسان بھی وہی ہے. تو یہ ڈفرینس کریٹ کرنا کہ میں آپ ان سے ڈفرینٹ ہوں اور میں سمپتھیٹک ہوں, میں آپ کی کیئر کروں گی, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. بچہ ٹرامیٹائز ہوتا ہے. ہماری پوری جو ہماری کمپلینٹ اتھارٹی ہے وہ لگ جاتی ہے اس بچے کے ساتھ, سب بیٹھتے ہیں اس کو پیار, محبت, شفقت اور ڈفرینس کریٹ کروانے میں. کیتھارسس ہوتا ہے, اینڈ دین ان کے سائیکولوجیکل سیشن سٹارٹ ہوتے ہیں, اس کے بچے کی پھر اسکولنگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اس کو ہم روٹین میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ بچہ اگر ہلکی سی ہنٹ بھی دے دیں ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں. کیا ہنٹ دینے کی ضرورت ہے؟ ہزاروں بچے تو روڈ پہ پہلے ہی موجود ہیں. تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ صرف آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کی کیا ریچ ہے؟ مطلب آپ قانون کے تحت کیا کر سکتے ہیں ایسے بچوں کے ساتھ جو سڑک پر بھکاری کا کام کر رہے ہیں؟ جی, PDNC ایکٹ کے تحت ہمارا یہ ادارہ کام کر رہا ہے, اور ہمارے پاس تمام رائٹس موجود ہیں. ہمارے پاس ڈسٹرکٹ سیشن جج بیٹھتے ہیں, اور ہم کسی بچے کو جو کہ لاوارث ہے, ان اٹینڈنٹ ہے, رن اوے ہے, لاسٹ ہے, ہم اس کو اپنے بیورو میں لے کر آ سکتے ہیں. چونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے, ہمارے ساتھ پولیس کا اسکواڈ بھی جاتا ہے. ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ خود جاتے ہیں فیلڈ میں, اور وہ دیکھتے ہیں, وہ مانیٹر کرتے ہیں بچوں کو چوراہوں پہ, سڑکوں پہ, شرائنز پہ, مختلف علاقوں پہ, ریڈ لائٹ ایریاز میں, کہ بچہ کسی غلط حرکت میں ملوث ہے, بچہ گما ہوا ہے, بچے پہ کوئی تشدد ہو رہا ہے. اس بچے کو ہم خود لے کے آتے ہیں بیورو میں, اس کی پھر کسٹڈی کرتے ہیں. تو لیگلی ہم کر سکتے ہیں. لیکن سڑکوں پہ اتنے بیکاری جنہوں نے چھوٹے بچوں کو, اچھا ان کا حل بتائیں مجھے. دیکھیں جی, ان کا اتنے بچے آتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کورٹ سے ضمانت پہ لے جاتے ہیں بچوں کو کہ ہم بچے کو دوبارہ نہیں لے کے جائیں گے. ظاہر بات ہے کسی کے ماں باپ آ گئے, بچہ تو ہم نے دینا ہے نا, ہماری کورٹ نے ریلیز تو کرنا ہے بچے کو, یا ماں باپ آ گئے ہم لے دیتے ہیں. اب ماں باپ ہیبیچول اتنے ہوتے ہیں, بچے کو پھر سڑک پہ لے آتے ہیں, بچہ پھر ہم واپس لے کے آتے ہیں. تو ماں باپ کی ہم فیملی کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے تمام شعبے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اسٹل ان کی جو تربیت ہے نا وہ بہت ضرورت ہے ان کے ماں باپ ہی کرنی, اور کچھ فائنینشیل ریسورسز پیدا کرنے, ایجوکیشن دینے.
ایجوکیشن کے لیے یقیناً فائنینشیل ریسورسز بھی کیا پیدا کرنے ہیں. آپ نے صرف اپنا کام کرنا ہے جو آئین کے مطابق ہے کہ جی ہر بچے کی تعلیم آپ کا فرض ہے, ریاست کا فرض ہے, ریاست فیل ہو چکی ہے, کتنی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے جو بنیادی جو فرائض ہیں اس میں. اب ہیلپ لائن کی آپ نے بات کی, اگر ہمارے پاس کوئی ایسا بچہ ہو جو ہمیں لگ رہا ہمارے محلے میں رشتہ داروں میں جس پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم کیسے رپورٹ کریں؟ ہیلپ لائن ہماری ہے 1121. آپ اس پہ یہ 24/7 ہمارے کام کر رہی ہے, آپ اس پہ کال کریں کبھی بھی, ہماری اس وقت اسکواڈ جائے گا, آفیسر جائے گا, بچے کو لے کے آئے گا. ایک اور میڈیم ہے ریسکیو آپریشن, وہ ہم خود سے کرتے ہیں. تیسرا میڈیم ہے اوپن ریسیپشن سینٹرز. لاہور میں 3 ہیں, داتا دربار, ریلوے اسٹیشن, لاری اڈے پہ. جو بچہ بھوکا ہے وہ داتا دربار ضرور آئے گا, جو بچہ گھر سے کہیں سے بھاگ کے آیا ہے وہ لاری اڈے میں آئے گا اور ریلوے اسٹیشن پہ آئے گا. تو 3 جگہوں پہ دن رات پورا ہفتہ ہمارے آفیسرز نکلتے ہیں, آفیشلز نکلتے ہیں اور ٹیمز بچوں کو لے کر آتی ہیں, جو ہمارے اس وقت مین جو ہیڈ آفس میں بچہ پہنچتا ہے. بچے بہت ہیں اور مجھے بھی سم ہاؤ فائقہ یہ فیلنگ ہے کہ بھی تھوڑا سا ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر چائلڈ پروٹیکشن بیورو ماشاءاللہ سے اتنے کام کر رہے ہیں, اتنے ڈپارٹمنٹس میں کر رہے ہیں, تو آئی تھنک اس کی ریچ کہیں زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. تمام مسئلے کا حل کیا دیکھتی ہیں آپ امرین؟ آپ ایز اے ہیومن بینگ, میں ایز اے سائیکالوجسٹ بات نہیں کر رہی ہوں, آپ کے نزدیک کیا حل ہے جو بھی ہم دیکھیں حل جو ہے حل مریم اٹس ناٹ اے میجک کہ میں کہوں کہ اس کا حل ایک دن میں نکل آئے, لیکن میں پھر وہی بات کروں گی کہ اس میں 2-3 بنیادی فیکٹر ہیں جو بھی آپ نے خود بات کی. کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو غربت ہے ہمارے ملک کے اندر اور بنیادی سہولیات کا نہ ہونا, وہ اس کا مین فیکٹر ہے, وہ اس کی روٹ کاز ہے, وہ اس کی جڑ ہے. تو ایک تو بچوں کے لیے تعلیم جو ہے نا, وہ فری تعلیم جو ہے, فری ایجوکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. نمبر 2 جو اس میں تھوڑا سا دیکھتی ہوں کہ ہم اس کو شروع سے وہ صرف انڈیویجول لیول پہ وہ ٹھیک ہے کہ ہم کمیونٹی اویئرنیس پروگرامز کر رہے ہیں, ہم ایسے پروگرامز کر رہے ہیں جن کے تھرو ہم لوگوں کو, اگین ہماری ریچ کتنی ہے ایسے لوگوں تک, بہت ہارڈلی 10-15-20% تک. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف 60-70% پاپولیشن لیونگ ان دی جو رورل ایریاز میں رہ رہی ہے یا جہاں پر لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے. تو ہمیں آؤٹ ریچ پروگرامز بھی بنانے چاہیے بچے, مطلب بھٹوں پہ, اور ہمیں آؤٹ ریچ پروگرامز بنانے چاہیے. جیسے انہوں نے کہا اپنے فائنینشیل ریسورسز کو انکریز کرنا چاہیے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ جو میں اس ٹائم سمجھ رہی ہوں, رول ہے جوڈیشری کا, لاز کو امپلیمنٹ کروانے کا. جس گھر میں دونوں کو سزا دے, جیسے میں کہتی ہوں رشوت دینے اور لینے والے دونوں جو ہیں وہ ایکولی مرتکب ہوتے ہیں, اسی طرح جن گھروں کے اندر 18 ایئر سے کم یا ٹک شاپس کے اوپر یا باہر یہ جو ورک شاپس وغیرہ جہاں پر بھی جو ہے اگر 18 ایئر سے کم بچے وہاں کام کر رہے ہیں تو جو ایسے بچوں کو رکھ رہے ہیں ان کو بھی اندر کریں, ان کو بھی سزائیں دیں تاکہ لوگوں کے لیے. اور اگر یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے طیبہ کا, مجھے لگتا ہے اگر اس پہ بھی نہیں صحیح ڈیسیژن لیا گیا تو جو لوگوں کی تھوڑی بہت بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں جوڈیشری سے, honestly speaking, being a human being and being a citizen of this society, تو وہ ختم ہو جائیں گی. وہ جو کنڈیشن ہے اینڈ کی ہیلپلیسنس کی, وہ بہت گندی کنڈیشن ہوتی ہے. سو آئی تھنک اب گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس میں بڑے اسٹرکٹلی لاز امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس کا ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس ایمبولینس, فائر بریگیڈ اور ایدی سینٹرز کے ہمارے بائی ڈیفالٹ فون کے اندر نمبرز ہوتے ہیں, تو اسی طرح اگر آپ کے کال سینٹرز کے بھی بائی ڈیفالٹ ان کے اندر نمبرز ہوں تو ہر انسان کی ایک ایکسس جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی نیت کیجئے, برائے مہربانی ایسے کیسز کو رپورٹ کیجئے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو موجود ہے آپ کی مدد کے لیے, اور اگر یہ لوگ رسپونڈ نہیں کرتے تو بھی ہمیں بتائیے. آج تو سب ایکسیسیبل ہیں ایک دوسرے کو, تو بھی بتائیے تاکہ ہم کچھ کر سکیں اپنا رول ادا. یہ ہماری مل کے ذمہ داری بنتی ہے. چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. فائقہ سے پوچھیں گے کہ لاز کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ ان کو کہاں نظر آتی ہے, اور اگر ضمانت پہ بچے رہا کر دیے جاتے ہیں, ملزمان رہا کر دیے جاتے ہیں, بچوں کو واپس بیگری پہ لگا دیا جاتا ہے, کام پہ لگا دیا جاتا ہے, تو اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ مزید کیا کوئی نیا قانون بنے گا ٹوٹنے کے لیے, عمل درآمد نہ ہونے کے لیے؟ we'll be talking about that. وہ تمام لوگ, وہ تمام ادارے جو کسی نہ کسی طرح سے اس پورے پروسیس میں انوالوڈ ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے بچایا جائے, ریکور کرنے کے بعد ریہیبلیٹیشن پہ کام کیا جائے, سب کے سب ذمہ دار ہیں. کیونکہ جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ یقیناً فنڈز لیتی ہیں اسی کام کے, لیکن ہمیں ابھی بھی سڑکوں پر بچے نظر آتے ہیں اور ہر جگہ نظر آتے ہیں, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہو. اور سب سے بڑا ظلم ہی یہی ہے کہ جس عمر میں ان کے پاس کتابیں ہونی چاہیے, جس عمر میں آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں, وہ بچے اسکولز نہیں جا رہے. یقیناً کہ پورا مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں بہت وقت لگے گا اور شاید بہت زور بھی لگے گا, کیونکہ آرام سے یہ معاملہ حل ہونے والا ہے نہیں. رائٹلی سیڈ. فائقہ آپ بتائیے,
کہ اب چونکہ تمام قوانین پہ کام ہو رہا ہے XYZ کچھ بھی، وہ قانونی ایکسپرٹ کو بہتر بتائیں گے، ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو میں یہ ہو رہا ہے کہ ان بچوں کی ریہیبلیٹیشن، جب وہ بچہ آیا اس کی بیسک ضرورتیات پوری کی جاتی ہیں، کھانا پینا بہترین، اس کی رسپیکٹ سب سے پہلے. بچہ اسکول میں میرے پاس آیا ہے تو میں سب سے پہلے اس کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتی ہوں. دیکھیے بچے کی اس وقت سیلف اسٹیم بہت ٹوٹی ہوتی ہے، وہ ڈپریس بھی ہوتا ہے، اس کا ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، اس پہ انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ایک دم سے نا ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، کنسنٹریشن بھی نہیں ہوتی، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے ہمارے سے. تو میں آتے اس کو کاپی پینسل نہیں پڑھتی، یہ کاپی اور پینسل پڑھو، وہ تو کبھی اسکول بھی نہیں گیا. تو اس کو پھر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، پلے تھیراپی کر لوں گی، کوئی آرٹ تھیراپی کروا لوں گی، باہر سے کسی لوگوں کو بلوا لوں گی، اور ڈفرینٹ کام ریسائکلنگ کروا لوں گی، ڈفرینٹ چیزیں لے آؤں گی. جب بچہ ریسائکل کرتا ہے نا، جوس کے ڈبے، بوتلیں، چیزیں، تو ایکچولی وہ اپنی سیلف اسٹیم کو بھی ریز کر رہا ہوتا ہے. وہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں بیکار تھا تو میں کارآمد ہوں، جیسے اس بیکار کو میں نے کارآمد بنایا. تو یہ میرا موٹو ہوتا ہے کہ پھر میں اس کو بیسک اسکولنگ پہ لے کے آتی ہوں جو کہ فن کے ساتھ ہوتی ہے. ڈفرینٹ اچھی چیزیں بناؤ، یہ بورڈ ہے، تم نے کچھ ڈرا کرنا کرو. بچے کا ڈرائنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ ایک گھر بنانا، تو سمجھ لیتے ہیں گھر کیسے بناؤ. تو اس کے وہ کانسیپٹس جو ہے نا میں لے کے آتی ہوں. اب بنانے شروع کرو، امی کی تصویر بناؤ، ابو کی بناؤ، اپنا تمہارا کیا امیج ہے، اس کا اپنا سیلف امیج دیکھتی ہوں کیسا آ رہا ہے. وہ اتنا ڈسٹارٹ ہوتا ہے، کبھی بچہ آنکھ نہیں بنا رہا، کبھی وہ لپسٹک بنا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے ہاتھ نہیں بنا رہا ہوتا. ساری بات اس کو جہاں جہاں ٹارچر ہوا وہ ایریاز اس کے ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. تو وہ جب وہ چیزیں بچے بنا رہے تو میں اس کی کاؤنسلنگ بھی ساتھ کر رہی ہوتی ہوں، اس کی ایجوکیشنل کاؤنسلنگ، سوشل ریہیب، وہ تمام پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. یقیناً یہ بہت مشکل ہوتا ہوگا. بہرحال فی الحال آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عدالت نے چونکہ ہیئرنگ تھی آج طیبہ کیس کی، کیونکہ بہت ساری فیملیز ہیں جو دعوے دار ہیں اس کے والدین ہونے کے، ڈی این ایز پتہ نہیں کب ہوں گے، جب بھی ہوں گے، وقت لگتا ہے رپورٹس آنے میں. لیکن فی الحال طیبہ کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کو سویٹ ہومز بھیج دیا جائے. ہزاروں لاکھوں طیبہ، ہزاروں لاکھوں طیبز ایسے ہیں ہمارے آس پاس. امرین، ایک تو یہ ہم نے بات کی اس مافیا کی کہ جو یہ کام کر رہی ہے، بڑا منظم نیٹ ورک ہے جو اب طیبہ کو کسی نہ کسی طرح سے اور گھیرے گا اپنے مفاد کے لیے، پیسوں کے لیے، جو ان کو یقیناً انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ان کو آفر ہوگی. وہ بچے جو سکولز میں ہیں، ہمارے آپ کے بچے جو سکولز میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس پہ بات کرنے والی تھی. جس سے آپ نے بات پوچھی کہ اس کی ریکمنڈیشنز دیں یا پریکاشنز دیں، تو جو اس کو بہت ٹائم لگے گا، لیکن بینگ اے سائیکالوجسٹ جو میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے، آپ جیسے یہ دیکھیں یہ جو میڈز وغیرہ ہم رکھتے ہیں، یہ موسٹلی اوبویسلی جو ہمارے جیسے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ اور ہائی کلاس سے یا جو بلانگ کرتے ہیں، وہ گھروں میں میڈز اور بچوں کو جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور بچوں کو رکھنا پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ بچوں کو ایزیلی کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ بڑی ضروری ہے بات دیکھنے کے لیے کہ وہ بچوں کو، اگر آپ کہیں گے نا کہ ہمیں کوئی بڑی لڑکی دے تو وہ کہیں گے نہیں ہمیں بڑی نہیں چاہیے، ہمیں چھوٹی چاہیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو ایزیلی کنٹرول کر لیں گے. تو ایک تو یہ اگین یہ سینس آف پاور اور سینس آف ڈومینیشن جو ہے وہ اس میں آتا ہے. نمبر 2 یہ کہ ہمیں سکولز کے اندر یہ چاہیے مریم کہ ہم ایسے ٹاپکس کے اوپر سکول لیول، ہائی اسکول میں یا کالج لیولز کے اوپر، یونیورسٹی لیولز کے اوپر جو ہے وہ ورک شاپس ارینج کریں، جس میں ہم جو آج کل کے جو یوتھ ہے ایٹ لیسٹ اس کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے. ویسے تو میڈ ماں باپ بننا ہے. دیکھیں جی، میڈ کا کانسیپٹ اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ہمارا انڈیجنس کانسیپٹ ہے. اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیں تو میڈس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یو ڈو ایوری تھنگ بائی یور اون. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میڈ کا کانسیپٹ ہی رانگ ہے. ہمیں خود کام کرنا چاہیے، بٹ obviously کلچر ایک دم چینج نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم نے رکھنا بھی ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں، اپنے دائیں بائیں گھروں میں دیکھیں کہ کن گھروں میں چھوٹے بچوں کو رکھ کر ٹارچر کیا جا رہا ہے. اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے مریم، بعض کا چھوٹے بچے جو گھروں میں دیکھتی ہوں کہ وہ ساکس بھی، انہوں نے ٹھنڈ ہوتی ہے تو ان کو ساکس بھی نہیں دی جاتی پہننے کے لیے. ٹھیک ہے جی. ان کو آپ ساتھ کھانے میں لے کر جاتے ہیں، جیسے آپ نے بڑا دیکھا ہوگا آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کیسے بچوں کو آپ ساتھ کھانوں پہ لے جاتے ہیں، ان بچوں کو آپ ایک کارنر کے اوپر بٹھا دیتے ہیں اور خود آپ اپنے بچوں کے ساتھ یو انجوائے یور میل اینڈ یو کم بیک. تو میں تو سمپلی یہ کہوں گی کہ ہمارا جو اندر کا انسان ہے وہ مر چکا ہے. ہم ڈی سینسٹائزڈ ہو چکے ہوئے ہیں
आम ज़बान में कहूँगी कि एक मुर्दा कौम हम बन चुके हुए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम लोग रोज़ देखते हैं, ऐसी खबरें देखते हैं, आज ये फट गया, जितने लोग जो है वो धमाके में उड़ गए। तो मेरा ख्याल है कि अब इस स्टेज से बाहर आने का टाइम आ गया है। यकीनन कुछ जो तजावीज़ आप लोगों ने दी वो मैंने लिख ली थी समहाउ पेपर पे, वो यही था कि वैसे तो मुलाजमत होनी ही नहीं चाहिए, जबरी मुशक्कत का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर वैसे भी चाइल्ड लेबर क्योंकि एक जुर्म है, इसको जुर्म ही समझना चाहिए, प्लीज़ ऐसा ही समझिए। और अगर मुलाजमत किसी बच्चे की नागुज़ीर है और उसके माँ बाप इंसिस्ट करते हैं कि जी हमारे बच्चे को रख लो नौकरी पे, तो बराए मेहरबानी उसे इक्वल राइट्स दीजिए। इससे आपके बच्चे पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो बच्चा भी इखलाकी तौर पे आपसे इतना इंस्पायर्ड होगा कि वो कभी आपके साथ कोई गलती करने का भी नहीं सोचेगा कि वो गलती से चोरी कर ले या कोई मिसहैप आपके साथ भी हो जाए। वो आपको प्रोटेक्ट करेगा इन रिटर्न, आपके अपने बच्चे से शायद बढ़ के। दूसरी बात ये कि अगर मुलाजमत पे आप किसी बच्चे को रखते हैं तो ये एक ऐसा नेटवर्क फिर कायम होना चाहिए कि जिसमें उस बच्चे की सेहत, उसके जो बुनियादी चीज़ें हैं, कपड़े उसके लिए, जूते अच्छे लें आप, उसके लिए एजुकेशन मस्ट करें। आप अपने बच्चे के साथ नहीं तो कम से कम उससे एक निचले दर्जे पे स्कूल ज़रूर भेजें। फिर उससे बेशक थोड़ा बहुत काम भी करा लें, दोनों बच्चों को मिलके बोलें, अपने बच्चे को उसको मिलके कि चलो भाई अब लेट्स डू द लॉन्ड्री, साथ मिलके करें। रजिस्ट्रेशन ऐसे तमाम बच्चों की बहुत मस्ट है। खैर पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ मर्दमशुमारी पे हज़ार सवाल है, तो हमें यही नहीं पता आबादी कितनी, रजिस्ट्रेशन क्या होगी। ये वैसी तजवीज़ थी तो मैंने शामिल कर ली। मंथली चेकअप भी बहुत ज़रूरी है। ये तजावीज़ हैं एंड आई एम श्योर ये तजावीज़ ही रहेंगी। फ़ाइका, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी? कानून का एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। आप समझती हैं ये बात बहुत अच्छे से, हम सबसे अच्छे से, कि वालिदैन आके ऐसे बच्चों को ले जाते हैं फिर काम पे लगा देते हैं, या ऐसे तमाम माफियाज ऐसा करती हैं। क्या करना होगा अब मज़ीद हमें? कानून को हम और स्ट्रिक्ट करें। हमारी इसमें जो PDNC एक्ट है इसमें अमेंडमेंट्स चल रही हैं, इसकी सज़ाएँ बढ़ा रहे हैं, इनकी फ़ाइन बढ़ा रहे हैं, इनकी इम्प्रिजमेंट बढ़ा रहे हैं और इसको कॉग्निटिव ऑफेंस बना रहे हैं कि काबिल जुर्म है, इसको आप पकड़ सकते हैं, इसको इम्प्रिजमेंट कर सकते हैं, कैद में रख सकते हैं इस पर, और ये बाहर नहीं निकलेंगे और इनको पनिशमेंट स्ट्रिक्ट करेंगे। ये प्रोसेस में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा एजुकेट करें, गवर्नमेंट लेवल पे भी हम लोग भी करें, आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को ये गाइड किया जाए, आएँ और उनको लेक्चर्स दिए जाएँ हकूक़ और फ़राइज़ पे। और अगर आपसे को कम रह गया है, अल्लाह ताला की ये देन है, ये बाँट है, वो कम रह गया है तो कोई ऐसी बात नहीं, उसको भी साथ लेके चलें। यकीनन। थैंक यू फ़ाइका फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू अमरीन फॉर जॉइनिंग अस। दोनों ख़वातीन अच्छे से उन्होंने कोशिश की कि एक्सप्लेन करें ये पूरा मामला, बहुत अच्छे से हम जानते भी हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं, फ़ाइका, अमरीन, हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपकी मदद शामिल ना हो। आज एक अहद करते हैं कि ऐसा कोई जुल्म किसी बच्चे पे नहीं होने देंगे। कल को खुदा न खास्ता कि हमारा बच्चा भी हो सकता है, वक्त किसी का नहीं। अब बराए मेहरबानी अब आज से राइट लेफ्ट सब जगह देखना शुरू कर दें आप, और फिर इनकी हेल्पलाइन मौजूद है, अगर ये रिस्पॉन्ड ना करें तो भी आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। आजकल हर चीज़ एक्सेसिबल है, हर चीज़ पे अकाउंटेबिलिटी बड़ी जल्दी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपने नियो पाकिस्तान देखा और इसको आप पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाक़दीन का भी बहुत शुक्रिया। नियो न्यूज़ देखते रहिए।